औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर कर रही हूँ उसका टॉपिक है सैयदना लुकमानुल हकीम की शोहरत जैसे अरब में पाई जाती है वैसे ही अजम में भी मरूफ़ है। जो शख्सियात नबी या गैर नबी होने का एहतमाल रखते हैं उनमें हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह अन्हा का भी नाम शामिल है। उनके ख़ानदान हस्ब व नसब के मुतालिक मुख्तलिफ़ इकबाल पाए जाते हैं, लेकिन इस बारे में कि वो एक बड़े दाना हकीम थे किसी का इख्तलाफ नहीं। इनके हकीमाना अक़वाल सहीफ़ा लुकमान के नाम से मशहूर व मरूफ़ थे। हज़रत लुकमान के ख़ानदानी हालात का ये इख्तलाफ जो मौरख़ीन नकल करते इस वजह से है कि तारीख़ कदीम में लुकमान नामी एक और शख्सियत का पता चलता है जो आदे सानिया कौम हूद अलैहिस्सलाम में एक नेक दिल बादशाह गुज़रा है और वो ख़ास अरब नसाद था। जरीर रहमतुल्लाह, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह, सहीली रहमतुल्लाह जैसे मौरख़ीन की ये राय है कि लुकमान हकीम अफ़रीकुल नस्ल थे और अरब में एक ग़ुलाम की हैसियत से आए। जिहाद के बरखिलाफ़ मशहूर मौरख़ मोहम्मद बिन इसहाक़ रहमतुल्लाह कहते हैं कि लुकमान हकीम अरब के मशहूर कबीला आद से यानी अरब बायदा की नस्ल से थे और ग़ुलाम ना थे बल्कि बादशाह थे। हज़रत कुदादा रहमतुल्लाह से एक रवायत ये भी मनकूल है कि हज़रत लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि आपने हिकमत को नबूवत पर क्यों तरजीह दी जबकि आपको दोनों का इख्तियार दिया गया था। आपने जवाब दिया कि नबूवत बड़ी ज़िम्मेदारी का मनसब है, अगर वो मुझे बग़ैर मेरे इख्तियार के दिया जाता तो अल्लाह ताला ख़ुद इसकी कफ़ालत फरमाते कि मैं उसके फ़राइज़ अदा कर सकूं, और अगर मैं अपने इख्तियार से उसको तलब करता हूं तो ज़िम्मेदारी मुझ पर होती। बहरहाल कुरान हकीम में इसकी सराहत मौजूद है कि हज़रत लुकमान को हिकमत अता की गई थी। लफ्ज़ हिकमत कुरान हकीम में मुतअद्दिद मानी के लिए इस्तेमाल हुआ है। इल्म, अक़ल, हिल्म व बुर्दबारी, नबूवत, सही फ़ैसला। अबुल हय्यान अंदलुसी रहमतुल्लाह ने लिखा है, हिकमत से मुराद वो कलाम जिससे लोग नसीहत हासिल करें और इनके दिलों में मुवस्सर हो, जिसको लोग महफूज करके दूसरों तक पहुँचाएँ। कुरान हकीम सैयदना लुकमान। हज़रत लुकमान का ज़िक्र खैर कुरान हकीम में मौजूद है और कुरान की एक सूरत का नाम भी सूरह लुकमान है। कुरान हकीम ने अपने मकसद और मंशा के पेश नज़र इनके हस्ब और नसब की बहस नहीं की, ताहम इनके हकीमाना अक़वाल का जिस अंदाज से ज़िक्र किया इससे उनकी शख्सियत आम इंसानों से मुमताज़ मालूम होती है। जमहूर का मशहूर कौल ये है कि लुकमान अल्लाह ताला के वली और साहिब हिकमत थे, नबी ना थे, और अल्लाह ताला ने उनका कुरान में ज़िक्र किया है, उनकी तारीफ़ की, उनके कलाम को बयान किया जिसमें उन्होंने अपने बेटे को जो अल्लाह ताला की मखलूक में इनके लिए सबसे ज़्यादा महबूब था नसीहत की है। उनका यह हकीमाना कलाम कुरान हकीम में इस तरह मौजूद है, सूरह लुकमान की आयात नंबर 12 से 19 तक, और इसका तर्जुमा कुछ इस तरह है, और हमने लुकमान को हिकमत अता की कि अल्लाह का शुक्र अदा करे, और जो कि शुक्र करेगा उसका शुक्र इसके अपने लिए ही मुफीद है, और जो कि कुफ़र करेगा तो हकीकत में अल्लाह बेनियाज और आपसे आप महमूद है। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहे थे कि बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना करना, हकीकतन शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और हमने ताकीद की है इंसान को कि अपने वालिदैन के मुतालिक उनका हक़ पहचाने। उसकी माँ ने उसको तकलीफ़ दर तकलीफ़ झेल कर अपने पेट में रखा, 2 साल उसके दूध पिलाने में लगे, इसीलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरा शुक्र कर, अपने वालिदैन का शुक्र बजा ला, मेरी तरफ तुझको पलटना है। अगर वो तुझको दबाव में डालें कि मेरे साथ तू किसी को शरीक ठहराए जिसे तू नहीं जानता तो इनकी बात हरगिज़ ना मानना। दुनिया में इनके साथ नेक बर्ताव करता रहे, उस शख्स की पैरवी कर जिसने मेरी तरफ रुजू किया है, फिर तुम सबको मेरी तरफ ही पलटना। इस वक्त मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे अमल करते रखे हो। ऐ मेरे बेटे, अगर कोई चीज़ राई के दाना के बराबर भी किसी चट्टान में या आसमानों या ज़मीन में कहीं छुपी हो, अल्लाह उसे निकाल लाएगा, बेशक वो बड़ा बारीक बीन बाखबर है। ऐ मेरे बेटे, नमाज कायम कर, नेकी का हुक्म कर, बुराई से मना कर, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर, ये सब हिम्मत के कामों में से हैं। और लोगों से अपना रुख ना फेर और ज़मीन पर इतरा कर ना चल, बेशक अल्लाह खुद पसंद फ़ख्र जताने वालों को पसंद नहीं करता। और अपनी चाल में इतदाल इख्तियार कर और अपनी आवाज़ ज़रा पस्त रख, दर हकीकत सब आवाज़ों से ज़्यादा बुरी आवाज़ गधों की होती है। इन आयात में हज़रत लुकमान रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपने बेटे को जो नसीहतें की हैं, जो हिकमत की बातें बताए हैं, इनमें सबसे पहले जो अहम नसीहत की वो शिर्क बिल्लाह से इज्तनाब करना है।
اسلام میں یہی وہ حقیقت ہے جو ایک مومن کو مشرک سے ممتاز کرتی ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ نے اپنی نصاب میں اللہ عز و جل کی ہمدانی و ہمبینی کو اس طرح بیان کیا ہے: بیٹا، کوئی چیز بھی جو رائی کے دانہ کے برابر ہو، خواہ وہ کسی چٹان میں یا آسمانوں یا زمین میں کہیں چھپی ہو، اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن نکال لائے گا۔ وہ نہایت باریک بین اور باخبر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علم و گرفت سے کوئی باہر نہیں۔ چٹان کے اندر ایک دانہ انسان کے لیے مخفی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ پر عیاں ہے۔ آسمانوں کی بلندی میں کوئی بھی ذرہ ہم سے بعید ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے وہ بہت قریب۔ زمین کے تہہ خانوں میں پڑی کوئی چیز بھی تمہارے لیے سخت تاریکی میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل روشنی میں ہے۔ لہٰذا انسان کہیں بھی کسی حالت میں نیکی یا بدی کا کوئی کام کرے گا، اللہ تعالیٰ سے مخفی نہ ہوگا، بلکہ جب محاسبہ کا وقت آئے گا وہ سارا کا سارا اس کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ ایک اور نصیحت کی: لوگوں سے اپنا رخ نہ پھیر۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے۔ عربی زبان میں سعر ایک بیماری کا نام ہے جو اونٹ کی گردن میں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے اونٹ اپنا منہ ہر وقت ایک ہی طرف پھیرے رکھتا ہے۔ اسی سے یہ محاورہ نکلا۔ فلاں شخص نے اونٹ کی طرح اپنا کلہ پھیر لیا، یعنی تکبر کے ساتھ پیش آیا، منہ پھیر کر بات کی۔ یہ بد کیفیت اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرنا چاہتا ہے اور مقابل کو پست و حقیر۔ دولت، اقتدار، حسن، شہرت، علم، طاقت، حسب نسب، یہ اور ایسی دوسری جتنی بھی چیزیں ہیں انسان کے اندر تکبر پیدا کرتی ہیں اگر ان کو آزاد چھوڑ دیا جائے۔ اللہ کی حاکمیت، اس کا اقتدار اور عظمت کبریائی پیش نظر رہنے پر یہ صفات انسان کو فرشتہ بنا دیتی ہیں۔ جو شخص اپنی دانست میں اپنے آپ کو کوئی چیز سمجھتا ہے اور اپنی بڑائی کا اظہار کرتا ہے، ایسا شخص خود پسند اور متکبر کہلاتا ہے۔ یہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 18 کا ترجمہ ہے۔ آدمی کی چال ڈھال میں اکڑ اور تراخٹ کی شان اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب اس کے دل و دماغ میں تکبر کی ہوا بھر جاتی ہے اور وہ چاہتا ہے کہ دوسروں کو بھی اپنی بڑائی محسوس کرائے۔ یہی مطلب ہے ان آیات کا کہ آدمی خود پسندی اور غرور و کبریائی سے اجتناب کر اعتدال کی راہ اختیار کرے۔ دراصل جو چیز یہاں مقصود بیان وہ نفس کی اس کیفیت کی اصلاح ہے جس کے اثر سے چال ڈھال میں شان اور بڑائی پیدا ہو۔ بڑائی کا گھمنڈ دل میں موجود ہو تو وہ لازماً ایک خاص طرز کی چال میں ظاہر ہوتا ہے، جسے دیکھ کر نہ صرف یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ آدمی کسی گھمنڈ میں مبتلا ہے، بلکہ چال کی یہ مخصوص ادا بتا دیتی ہے کہ صاحب کسی گھمنڈ میں مبتلا ہیں۔ قرآن حکیم میں ایک اور موقع پر فرمایا: بنی اسرائیل کی آیت نمبر 37، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: زمین پر اکڑ کر نہ چل، تو نہ زمین کو پھاڑ سکتا ہے، نہ پہاڑوں کی لمبائی کو پہنچ سکتا ہے۔ اس کے برخلاف چال کی سلامت روی قلب کی اس مخفی کیفیت کی علامت قرار پائی ہے جو انسان میں تواضع و شرافت کے اثر سے پیدا ہوتی ہے۔ کبھی انسان کے نفس کا مخفی تکبر ایک نمائشی تواضع اور انکساری کا روپ بھی اختیار کر لیتا ہے اور یہ چیز اس کی چال میں نمایاں نظر آتی ہے۔ کبھی انسان واقعی طور پر دنیا اس کے حالات سے شکست کھا کر اپنی نگاہ میں آپ حقیر ہو کر مریل چال چلنے لگتا ہے۔ حضرت لقمان کی نصیحت کا یہ منشا ہے کہ اپنے نفس کی ان مکروہ کیفیات کو دور کرو اور سیدھے سادے معقول شریف انسان کسی چال چلو جس میں نہ کوئی اینٹ اکڑ ہو، نہ مریل پن، نہ ریاکار زہد و انکسار۔ میں صحابہ کرام کا ذوق جیسا کچھ تھا اس کا اندازہ ان واقعات سے کیا جا سکتا ہے جو تاریخ و سیرت کی کتابوں میں موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ سر جھکائے چلے جا رہے ہیں۔ آپ نے پکار کر فرمایا: سر اٹھا کر چل، اسلام مریض نہیں ہے۔ اسی طرح ایک صاحب کو دیکھا کہ مریل چال چل رہے ہیں، فرمایا: ظالم ہمارے دین کو کیوں عیب لگاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے ایک صاحب کو بہت ہی آرام سے کمزوری کی طرح چلتے دیکھا تو پوچھا کہ انہیں کیا ہو گیا۔ عرض کیا گیا کہ یہ قراء میں سے ہیں، یعنی قرآن پڑھنے پڑھانے والے، عبادت و علم میں مشغول رہنے والے۔ اس پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عمر رضی اللہ عنہ سید القراء تھے، مگر ان کا یہ حال تھا کہ جب چلتے تو زور سے چلتے، جب بولتے تو قوت کے ساتھ بولتے اور جب پیٹتے تو خوب پیٹتے۔ قرآن حکیم نے نیک بندوں کی عادات و اطوار کے ضمن میں بعض خصوصیت سے ذکر کیا ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں، یعنی اتراتے اکڑتے ہوئے نہیں چلتے کہ اپنی چال سے اپنا زور جتلائیں، بلکہ ان کی چال ایک شریف انسان کی سی ہوتی ہے۔ ایک اجنبی آدمی ان کو دیکھ کر پہلی نظر میں جان لیتا ہے کہ یہ شریف، حلیم، نیک کردار انسان ہے۔ انسان کی فطری چال کو نرم چال کہا جاتا ہے جو کسی
بغیر کسی تکلف کے ظاہر ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار و گفتار، چال و ڈھال کو جن صحابہ نے نقل کیا ہے وہ آپ کے چلنے کی کیفیت کو اس طرح بیان کرتے ہیں: جب آپ چلا کرتے تو مضبوط قدم رکھتے ہوئے چلتے تھے، گویا نشیب کی طرف اتر رہے ہیں۔ اگر ذرا تالمل کی نگاہ سے دیکھا جائے تو معلوم ہوگا کہ آدمی کی چال محض اس کے انداز رفتاری کا نام نہیں بلکہ در حقیقت وہ اس کے ذہن اور اس کی سیرت و کردار کی اولین ترجمان بھی ہوتی ہے۔ عرب میں حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کے حکیمانہ اقوال اور امثلہ کا بڑا چرچا تھا اور اکثر مجالس میں ان کے حکیمانہ اقوال کو دہرایا جاتا تھا۔ چنانچہ تابعین حضرات اور صحابہ کرام سے بھی اس سلسلے میں بعض اقوال منقول ہیں۔ ان میں سے چند یہ ہیں: حکمت و دانائی مفلس کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ جب کسی مجلس میں داخل ہو تو اول سلام کرو، پھر ایک جانب بیٹھ جاؤ، اور جب تک اہل مجلس کی گفتگو نہ سن لو خود گفتگو نہ شروع کرو۔ پس اگر وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہوں تو تم بھی اس میں سے اپنا حصہ لے لو، اگر وہ فضولیات میں مشغول ہوں تو ان سے علیحدہ ہو جاؤ، کسی عمدہ مجلس کو اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کو امانت دار بنائے تو اس کا فرض ہے کہ اس امانت کی حفاظت کرے۔ اے بیٹے، اللہ تعالیٰ سے ڈر اور ریاکاری سے اللہ تعالیٰ کے ڈر کا مظاہرہ نہ کر کے لوگ اس وجہ سے تیری عزت کریں اور تیرا دل حقیقتاً گناہ گار ہے۔ اے بیٹے، جاہل سے دوستی نہ کر، کیونکہ وہ سمجھنے لگے گا کہ تجھ کو اس کی جاہلانہ باتیں پسند ہیں، اور عقل مند کے غصہ کو بے پرواہی میں نہ ڈال کے کہیں وہ تجھ سے جدائی نہ اختیار کر لے۔ جان لے کہ عقل مندوں کی زبان میں اللہ تعالیٰ کی طاقت ہوتی ہے۔ اے بیٹے، خاموشی میں کبھی ندامت اٹھانی نہیں پڑتی، اور اگر کلام میں چاندی ہے تو سکوت سونا ہے۔ بیٹا، ہمیشہ شر سے دور رہو تو شر بھی تم سے دور رہے گا، اس لیے شر سے ہی شر پیدا ہوتا ہے۔ بیٹا، غیظ و غضب سے بچو، اس لیے کہ شدت غضب عقل مند کے قلب کو مردہ بنا دیتی ہے۔ بیٹا، خوش کلام بنو، خوش روئی اختیار، تب تم لوگوں کی نظروں میں اس شخص سے بھی زیادہ محبوب ہو جاؤ گے جو ہر وقت ان کو داد و دہش کرتا رہتا ہے۔ نرم خوئی عقل مندی کی جڑ ہے، جو بوگے وہی کاٹو گے۔ اپنے اور اپنے والد کے دوست کو محبوب رکھو۔ کسی نے حکیم لقمان سے پوچھا، سب سے زیادہ صابر شخص کون ہے؟ کہا، جس کے صبر کے پیچھے اعذار نہ ہو۔ پھر دریافت کی کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ جواب دیا، دوسروں کے علم کے ذریعے اپنے علم میں اضافہ کرتا رہا۔ پھر سوال کیا، سب سے بہتر آدمی کون ہے؟ فرمایا، غنی۔ سائل نے پھر کہا، کیا غنی سے مالدار مراد ہے؟ جواب میں کہا، نہیں، بلکہ غنی وہ شخص ہے جو اپنے اندر خیر کو تلاش کرے تو وجود پائے، ورنہ خود کو دوسروں سے مستغنی رکھے۔ کسی نے دریافت کیا کہ بدترین انسان کون ہے؟ فرمایا، جو اس کی پرواہ نہ کرے کہ لوگ اس کی برائی دیکھ کر برا سمجھیں گے۔ بیٹا، تیرے دسترخوان پر ہمیشہ نیکوکاروں کا اجتماع رہے تو بہتر ہے، مشورہ صرف علماء حق ہی سے لینا۔ امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بھی پسند آئے گی اور مجھے اور آپ کو اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔